अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नॉवेल चांद आसमानों से लापता। जैसे ही सुबह का सूरज तुलू हुआ, उसकी आंख अपने मुकर्ररा वक्त पे खुल गई। अपने बाजू पे सर रखकर आसूदगी से गहरी नींद में डूबी हुई अपनी एंजिल पे पड़ी। उसकी घनी मूंछों तले उनाबी रगों पर मुस्कुराहट फैली। ओशन ब्लू आंखों की चमक उभरी। वो उसके रंग में रंगी, उसके कुशादा सीने से लगी पुरसुकून नींद सो रही थी। उसके चेहरे पे तमानत थी, ऐसे जैसे अब उसे किसी भी चीज़ का खौफ ना था, क्योंकि शेर दिल ने अपनी मोहब्बत से उसका पोर पोर महकाकर उसके सारे खदशात दूर कर दिए थे। वो महोयत से उसके चेहरे के मनमोहने नकूश को अपनी आंखों के ज़रिए दिल में उतार रहा था। उसकी मोहयत में मोबाइल की रिंगटोन ने खलल डाला। रात का मोबाइल टेरेस पे ही कहीं गिर गया था। उसकी रिंगटोन की आवाज़ सुनकर उसे पता चला कि वो अभी तक सलामत है। शेर दिल ने आहिस्तगी से उसके सर के नीचे से अपने बाजू निकालकर उठने की कोशिश की। वो कसमसा कर उठी और आहिस्तगी से अपनी मंदी हुई आंखों को खोला तो उसे अपने बिल्कुल करीब मायनेखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए पाया। रमशा की पलकें यखलक झुकी, शर्मगी मुस्कान चेहरे पे सजाए लरसने लगी। उसके गाल कल रात इसकी जिसारत और शिद्दत याद आते ही दहक कर अनारी हुए। स्वीट गुड मॉर्निंग माई एंजल। वो उसकी गर्दन में सर छुपाए गुस्साखियाँ करने लगा तो रिमशा की जान लबों पर आई। एक बार फिर उसे रात वाले मूड में देखकर, बस प्लीज़, वो शर्म से कपकपाते रूहाने से लहजे में गोया हुई। शेर दिल ने उसकी प्यार भरी इल्तिजा पर उसे अपनी गिफ्ट से आज़ाद किया तो वो बिना उसकी तरफ देखे शाने से शर्ट दुरुस्त करती हुई वॉशरूम की तरफ भाग गई। शेर दिल अपने मखसूस अंदाज में बालों में उंगलियां फेरकर मुस्कुराने लगा। रिमशा फ्रेश होकर बाहर आई। तब तक शेर दिल उसके लिए अपना कुर्ता और ट्राउज़र निकाल कर बेड पर रख चुका था। रिमशा ने कमरे में नज़रें दौड़ाईं। कमरा खाली था। उसने गहरी सांस ली, फिर कपड़े तब्दील किए। कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। यहाँ ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद थीं सिवाय आईने के। उसने ब्रश उठाकर अपने गीले बाल सुलझाने लगी। शेर दिल दूसरे वॉशरूम से फ्रेश हुए, कॉल अटेंड किए वापस आया तो दबे पाँव कमरे में आया। आप मुझे गुड मॉर्निंग का जवाब दिए बिना ही भाग गई थी, वो उसके करीब आते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो रिमशा ने पलट कर देखा। वो उसकी बेसरोपा बात को नज़रअंदाज करने के लिए वजह तलाशने लगी। इस घर में आईना नहीं है? रिमशा ने हैरानगी से इस्तफसार किया। उस बेजान आईने की तलाश क्यों है जो बोलता नहीं? इन बोलती निगाहों में देखो जो अपनी पुतलियों में तुम्हारा अक्स भी दिखाई देगी और सताइश की सागर भी छलकाएगी। वो उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने हिसार में लिए मध्यम आंच देती आवाज़ में बोला, चलें किचन में? शेर दिल ने आईब्रो उचकाकर पूछा। जी, वो कहती हुई उसकी तकलीद में चलने लगी। शेर दिल ने फ्रिज से फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज निकाली और दूध का पैक भी। आप स्ट्रॉबेरी शेक बनाने लगे हैं? रिमशा ने उसके हाथ में मौजूद चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगाया। इस वक्त कुछ ख़ास मौजूद नहीं यहाँ। इसके अलावा अगर तुम कहो तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मेरा अभी दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। वो उससे नज़रें मिलाए बगैर बोल रही थी, तब से चेहरा झुकाए हुए थी। लेकिन उसका दिल तो चाहता है इस दिल पे हुकूमत करने वाली के कदमों में दुनिया की हर आसाइश का ढेर लगा दे। रिमशा स्लेब के साथ खड़ी थी। वो उसके करीब आते उसके इर्द गिर्द बाजू फैलाए स्लेब पे रखे उस पर झुके हुए कह रहा था। रिमशा ने नज़रें उठाकर उसके वजिया चेहरे को देखा जिस पर अलवाही सी चमक का बसेरा था। मैं बनाऊं शेक? वो बौखला कर बोली। मेरा बस चले तो इन हाथों से ख़ुद को छूने के अलावा कभी किसी काम को हाथ ना लगाने दूं। वो उसकी हथेली पे लब रखते हुए खुमार आलूदा लहजे में बोलते जैसे उसे बावर करा रहा था कि
کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ ویسے بھی میری شدتوں کو سہنے کے لیے آپ کا تندرست ہونا لازم ہے۔ شیر دل کو اس کے چہرے پہ پھیلے قوس قزح کے رنگ بہت بھلے محسوس ہوئے تھے، جس کا اظہار اس نے باقاعدہ رمشا کے چہرے پہ جھکتے اس کے شرمگی گالوں کو چھو کر کیا۔ وہ اسے یوں نرمی سے چھوتا تھا جیسے نازک آم کینے کہ وہ کانچ کی گڑیا اس کے زور سے چھونے سے ٹوٹ نہ جائے۔ اسٹرابری پسند ہے؟ شیر دل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شیر دل نے ایک اسٹرابری نکال کر اس کے منہ میں رکھی۔ مجھ سے تو تم نے پوچھا نہیں کہ مجھے اسٹرابری پسند ہے یا نہیں۔ اس کی بات سن کر رمشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اس پہ مزید جھکا۔ مجھے یہ والی اسٹرابری زیادہ پسند ہے، ریڈ فریش۔ رمشا نے اس کی نظریں اپنے ہونٹوں پہ مرکوز دیکھیں تو اس کے حلق میں اسٹرابری آ پھنسی۔ اس سے اسٹرابری نکلنا مشکل ہوئی۔ اس کے گلے میں کھانسی کا پھندا لگا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ کیا ہوا اینجل؟ لو پانی پیو۔ اس نے فٹافٹ پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ سے لگایا تو اس نے گھونٹ بھرا۔ وہ اس کی کمر سہلانے لگا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ تشویش بھرے انداز میں بولا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو۔ شیر دل نے رمشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سلیب پہ بٹھا دیا اور خود کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی پہ نظر ڈالی۔ او نو، میٹنگ کا وقت تھا، اس نے جھنجھلا کر کہا اور تیزی سے گرینڈر کے جگ میں دودھ اور اسٹرابریز ڈالی، شوگر ڈالی، آئس کیوبز ڈالے، شیک بنا کر 2 گلاسوں میں انڈیلا۔ ایک گلاس رمشا کی طرف بڑھایا۔ رمشا خاموشی سے وہاں بیٹھی اس کی پھرتیاں اور کام کرنے کی مہارت دیکھ رہی تھی۔ اس نے ذرا سا بھی کچن میں پھیلاوا نہیں پڑنے دیا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی خوبیوں کی متعارف ہوئی۔ کس سوچ میں ہو؟ کچھ نہیں، اس نے چونک کر کہا۔ چلو اسے جلدی سے ختم کرو۔ جی، کہتے اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے کچھ وقت لگ جائے گا۔ تم ایسا کرو، کچھ دیر آرام کرو، پھر ان ہاتھوں سے میرے لیے کچھ بنانا پسند کریں گی؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ کروانا نہیں چاہتا تھا مگر اسے پتا تھا کہ وہ ایک تو اکیلی ہے، دوسرا فارغ رہی تو پھر سے وہی سب یاد کر کے خود کو ہلکان کرتی رہے گی، اس لیے وہ اسے مصروف کرنے کے لیے سوچ کر بولا۔ جی، کیا بناؤں جس میں زیادہ وقت لگے؟ اب کی بار حیران ہونے کی باری رمشا کی تھی۔ جی، اس نے جی کو لمبا کیے کہا۔ میرا مطلب جو اچھا ہو، جسے پکنے میں زیادہ وقت لگتا ہو۔ بتاؤ کس ریسیپی میں زیادہ وقت لگتا ہے؟ شیر دل نے پوچھا۔ پائے بنانے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ نو، وہ نہیں، مجھے پائے نہاری وغیرہ پسند نہیں، آئلی چیزیں نہیں، سم تھنگ ایلس۔ اچھا چلو تم اپنی پسند کی بنا لینا، جو بھی جی چاہے، یہاں کیبنٹ میں سامان موجود ہے، اسی حساب سے کچھ بنا لینا۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکلنے لگا۔ او شٹ، میری ٹائی! وہ تو میں لگانا بھول گیا۔ کہاں رکھی تھی؟ ہاں، بیڈ پر۔ وہ خود ہی سے مخاطب ہوا۔ میں لاؤں؟ رمشا نے پوچھا۔ اوکے، میں اتنی دیر والیٹ اور موبائل دیکھوں کدھر رکھا میں نے۔ یہ لیں آپ کی ٹائی۔ رمشا جتنی تیزی سے گئی تھی اتنی جلدی واپس آئی اور ٹائی اس کی طرف بڑھا کر کہا۔ اب لائی ہیں تو لگا بھی دیں۔ وہ اپنا کوٹ پہن کر اس کے سامنے آتے ہوئے فرمائش کرنے لگا۔ مگر مجھے ٹائی باندھنی نہیں آتی۔ سچ میں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ سچی؟ چلیں ٹھیک، کر لیا یقین۔ اس نے ٹائی اس کے ہاتھوں سے لے کر باندھنا شروع کی۔ کبھی فرصت میں آپ کو رومانس کا جواب رومانس میں دینے اور ٹائی باندھنے کے متعلق سب تفصیل سے سمجھائیں گے۔ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا۔ میں جلدی واپس آؤں گا، پھر گھر واپس چلیں گے، اوکے؟ اپنا خیال رکھنا۔ وہ جاتے ہوئے واپس مڑا اور رمشا کو خود سے بینچ گیا۔ میرے لیے، وہ اس کی پیشانی پہ لب رکھے آہستگی سے بولا۔ پھر سرائیت سے اپنی گاڑی کی چابی لیے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اسے یوں لگا جیسے گھر ایک دم خالی سا ہو گیا۔ رمشا وہیں لاؤنج میں موجود صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کل سے لے کر اب تک جو بھی ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگی۔
ایک رات میں اس کی زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ اسے اپنے وجود سے شیردل کی مخصوص پرفیوم کی مہک آ رہی تھی۔ وہ اچانک اس کے کتنے قریب آ گیا تھا، اسے اپنے رنگ میں رنگ کر اسے اپنے پیار کی مہک سے مہکا گیا تھا۔ اس کی اب تک کی گئی جسارتیں یاد آتے رمشا کے گال تمتمانے لگے۔ گزری ہوئی حسین رات کے بعد صبح سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی سے چھن چھن کر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی سورج کی کرنوں نے اس کی مندی ہوئی آنکھوں کو چھوا، اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ احتشام جو اس کے برابر لیٹا ہوا تھا اسے اٹھتے ہوئے دیکھ ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کر گیا۔ جیسے جیسے پل پل بیت رہا تھا اس کے جاذب نقوش میں احتشام کی جسارتوں پر سرخی گھل رہی تھی۔ احتشام نے رات کو اپنے سارے جذبے اس پر اتارے تھے۔ رات اس نے اپنی تمام حسرتیں بیان کی تھیں جسے اس نازک موم کی گڑیا نے بہت ہمت سے سہا تھا۔ وہ واقعی ایک باادب اور منفرد لڑکی تھی جس نے بنا چوچرا کے اس کی تمام باتوں کو مانا اور اس کے آگے بھی ہر بات ماننے کا وعدہ کر چکی تھی، اور اس کا رواں رواں احتشام کی محبت کی بارش میں مہک رہا تھا۔ احتشام نے اس کے سرخ لبوں پر سجی مسکان پر فدا ہوئے اس کی لرزتی پلکوں کو دھیرے سے چھوا۔ ہماری نئی زندگی کی پہلی خوبصورت صبح مبارک ہو میری خوبصورت سی وائف کو۔ وہ اس کے بکھرے ہوئے گیسوں میں چہرہ چھپائے بولا تو منسا اس کی خمار زدہ آواز پر ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ بہت وقت ہو گیا ہے۔ وہ دیوار گیر کلاک پر نظر ڈال کر اپنے بالوں کو جوڑے کی صورت میں لپیٹتے ہوئے روانی سے بولی، واپس آ جاؤ، سو جاؤ ابھی۔ سب کو پتہ ہے نیولی میرڈ کپل دیر سے سوتے اور دیر سے اٹھتے ہیں۔ وہ اسے کھینچ کر خود پہ گراتے ہوئے کمفرٹر لینے لگا۔ پلیز اٹھ جائیں، باہر سب کیا سوچیں گے؟ وہ بدحواس ہو کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تو ابھی نیند آ رہی ہے، رات بھی تم نے سونے نہیں دیا۔ اس کی کمر پہ اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے خود میں مدغم کرنے لگا۔ کیا میں نے؟ منسا تو اس کے الزام پہ تڑپ اٹھی۔ ہٹیں پیچھے، جھوٹے ہیں آپ، مجھے جانے دیں، پہلے ٹھیک کراتے واپس آئیں پھر جانے دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت مزید کرتا، کمرے کے دروازے پہ دستک کی آواز سن کر دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ احتشام کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی تو وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آہستگی سے کھسک گئی۔ اس سے پہلے کہ احتشام اسے جانے سے روکتا، وہ تیزی سے خود کو واش روم میں گم کر چکی تھی۔ مجھے کچھ بنانے کا کہا تھا انہوں نے، مگر کیا بناؤں؟ وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں آئی، پہلے فریج کھول کر اس کا جائزہ لیا کہ کیا پکایا جائے، پھر کیبنٹ کھول کر دیکھے۔ فریج سے اسے دہی ملا تو کیبنٹ سے بیسن اور باقی سامان بھی تقریباً مل ہی گیا۔ اس نے کڑھی چاول بنانے کا سوچا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اسے کڑھی چاول بنانے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ پھر وہ گھوم کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی سوائے آئینے کے۔ وہ چلتے ہوئے اسی سوئمنگ پول کے قریب آ کر اس پر پاؤں لٹکائے بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سے وہی اذیت اس کے دل و دماغ پر چھانے لگی۔ جب جب وہ اپنے بارے میں سوچتی اس پہ پسماردگی چھائی جاتی۔ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ اس کی نظر سوئمنگ پول کے پانی میں دکھائی دیتے اپنے چہرے پہ پڑی۔ اس ویڈیو میں میرا چہرہ، میرا وجود نظر آیا ہوگا۔ وہ پھر سے رنجیدہ ہو گئی۔ مرنا ہے نا تمہیں؟ بولو، مرنا ہے نا؟ شیردل اس کی آنکھوں میں اپنی وحشت زدہ نظریں گاڑے ہوئے دھاڑا۔ رمشا نے بنا بولے بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آج پھر میں اپنے انداز میں تمہاری جان نکالتا ہوں۔ آگے سے کبھی مرنے کی خواہش کرنا بھول جاؤ گی۔ اس کے انداز میں جو جنون چھلک رہا تھا، رمشا اسے دیکھ ساکت رہ گئی۔ اس کی بھاپ اڑاتی گرم سانسیں رمشا کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ شیردل نے اس کے بھرے بھرے گلابی لبوں پہ جھکتے ہوئے انہیں اپنی لبوں سے قید کر لیا۔ کل سوئمنگ پول کا منظر یاد آتے رمشا کا ہاتھ بے ساختہ اپنے لبوں کو چھو گیا تو ساری
یادیں پل بھر میں اڑن چھو ہو گئیں۔ شیردل کے ہونٹوں کا نرم گرم لمس اسے ابھی بھی اپنے لبوں پہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے سمٹے ہوئے لب مسکراہٹ میں ڈھل لے۔ شیردل میٹنگ اٹینڈ کیے واپسی پر شاپنگ مال سے رمشا کے لیے ریسیپشن کے لیے اور فی الحال پہننے کے لیے ڈریس خرید کر لایا۔ وہ ڈور ان لاک کیے گھر میں آیا تو اسے پول کے قریب بیٹھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل میں سکون اترا کہ اس کی کاوشوں سے وہ نارمل ہو چکی ہے۔ اینجل، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے پیچھے سے شیردل کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا، پھر بشاشت لاتے کہا، ڈو یو مس می؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو رمشا وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ وہ اس کی بات کا جواب گول کیے اپنی بات کرنے لگی۔ صبح سے وہی شیک پیا ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ کیا بنایا کھانے میں؟ کڑھی چاول، رمشا نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے آہستگی سے بتایا۔ مان کہیں اسے یہ ڈش پسند بھی تھی یا نہیں، پتہ نہیں وہ کھائے گا بھی یا نہیں۔ وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی۔ یار اینجل، وہ تو بہت کھٹی ہوتی ہے۔ اب اتنی بھی کھٹی نہیں بنائی میں نے، وہ لہجے میں تھوڑی سی خفگی سموئے بولی۔ شیردل کو اس کی ناراضگی کا اظہار بہت کیوٹ لگا۔ اسے رمشا کو چھیڑنے میں مزہ آنے لگا۔ مگر مجھے تو کھانے سے پہلے سویٹ ڈش کھانے کی عادت ہے، وہ ذو معنی انداز میں جواب دیتے بولا، جبکہ رمشا اس کی نظروں کا مفہوم جانے بنا کوئی اور ہی مطلب آخذ کر گئی۔ مگر میں نے تو سویٹ ڈش بنائی نہیں۔ ڈیئر اینجل، آپ کو بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ آپ کے پاس سویٹ ڈش پہلے سے موجود ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہی اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر خمار زدہ انداز میں بولا۔ رمشا کو اس کے انداز و اطوار سے خطرہ محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی، وہ اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا، اس کی غیر ہوتی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے، اس کی حالت کے پیش نظر اپنے سینے میں بھیجتے اس کے کھلے ہوئے پشت پہ بکھرے ریشمی گیسوؤں کو پھیلایا تھا، جیسے وہ اسے پرسکون کرنا چاہ رہا تھا، اور ہولے سے اس کے بالوں پہ لب رکھے وہ گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی اسی کے سینے میں چھپتے جیسے پناہ تلاش کر رہی تھی۔ کتنی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت محسوس کیے یوں ہی اسی حالت میں کھڑے رہے۔ آر یو اوکے؟ شیردل نے اسے خود کے حصار سے نکال کے پوچھا۔ رمشا نے سر اثبات میں ہلایا، مگر پلکیں شرم کے باعث اٹھنے سے انکاری تھی۔ وہ بار بار ایسی کوئی جسارت کر جاتا کہ اس سے نظریں ہی نہیں ملا پاتی تھی۔ چلو، ایک ہی گھر میں رہنے کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ لوگوں کی بیویاں ولیمے کے بعد میکے چلی جاتی ہیں اپنے نئے نویلے دولہا کو چھوڑ کر، مگر میری بیوی تو میرے پاس رہے گی، میرے کمرے میں۔ تو پھر آج کا کیا پلان ہے ڈارلنگ؟ ایان اس کے شانوں پہ ذرا سا زور ڈال کر اس پہ اپنی حاکمیت دکھاتے ہوئے بولا۔ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا مسٹر ایان، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ تم مجھ پہ ایک بار پھر اپنا تسلط جما لو گے تو بہت بڑی بھول ہے تمہاری، اس نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ میں اپنی وجہ سے باقی سب کی خوشیاں برباد نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے ابھی تک خاموش ہوں، ورنہ تمہاری یہ سو کالڈ کردار کی دھجیاں بکھیرنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا مجھے۔ ایان اس کی جرأت پہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ پہلے ہی میں رمشا کا دل دکھا چکی ہوں، مجھے تمہاری صورت میں سزا ملی ہے اس بیچاری کا دل دکھانے کی۔ تم میرے لیے میری سزا ہو اور کچھ نہیں۔ صحیح کہتے ہیں، کسی کی بنائی گئی دیواروں پر اپنا محل تعمیر کرو گے تو وہ زیادہ دیر نہیں ٹکے گا، جلد یا بدیر وہ ریت کا ڈھیر بن جائے گا۔ میں نے بھی تو کسی کا گھر توڑ کر اپنا بنانے کی کوشش کی، اسی لیے خسارہ اٹھایا تمہاری صورت میں، وہ حد درجہ تلخی سے بولی۔ بکواس بند کرو، کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، اس نے کرختگی سے کہا۔ میں آج ہی ریسیپشن کے بعد ماما کو بتاؤں گی تمہاری بےہودگی،
وہ جلد از جلد تم سے علیحدگی لے لوں گی، وہ اٹل انداز میں بولی۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو، میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، اور آج رات کے لیے تیار رہنا، کل بھی تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے سب خراب ہو گیا۔ وہ دھڑ سے دروازہ بند کرتے اپنی بات مکمل کیے باہر نکل گیا، جبکہ وہ حیرت کی مورت بنی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی اس کے الزام پر۔ آؤ تمہیں ڈریس دکھاؤں، دیکھ کر بتانا کیسا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے شاپنگ بیگز کھولے اور اس میں سے ڈریس نکال کر اسے دکھائے۔ بہت پیارے ہیں دونوں، وہ ستائشی انداز میں دیکھ کر بولی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کون سا کلر پسند ہے؟ بھائی بیوی کی پسند بھی پتہ ہونی چاہیے، جب بندہ شاپنگ کرے تو اپنی بیوی کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کرے۔ مجھے بلو کلر کے علاوہ سب پسند ہے۔ رمشا اس کی چاہت اور توجہ سے کافی حد تک سنبھل چکی تھی، اس لیے جان بوجھ کے اسے تنگ کرنے کے لیے بولی۔ وہ جان چکی تھی کہ شیر دل کو ڈارک بلو کلر بہت پسند ہے۔ وہ جب اس کے آفس گئی تھی تو وہاں بھی سب بلو تھا، اب یہاں بھی آئی ہے تو ہر چیز بلو۔ اس کے ڈریس میں بھی زیادہ تر بلو ہی ہوتے تھے، اس لیے اسے چھیڑنے لگی۔ واقعی اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ تمہیں واقعی بلو کلر پسند نہیں؟ وہ حیرت سے استفسار کرنے لگا۔ رمشا کو اسے مزید تنگ کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے وہ اس کے پاس گئی۔ اچھا لگتا ہے بلو کلر آپ کی آنکھوں میں، اور ڈریس کا ایک جیسا، وہ آپ کو سوٹ بھی بہت کرتا ہے۔ اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے فسوں خیز آواز میں پوچھنے لگا۔ وہ کچی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آ لگی۔ آپ بھی؟ وہ آہستگی سے مدھم لہجے میں بولی۔ کیا میں بھی؟ وہ اس کے کچھ سننے کا خواہاں تھا جو وہ بولنے سے انکاری تھی۔ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمائے پوچھنے لگی۔ جو آپ کہنا نہیں چاہتی کہہ دو نا اینجل، اس دل مضطرب کی چھوٹی سی خواہش ہے۔ اس کی انگلیاں اسے اپنی کمر پہ رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کیا کہہ دوں؟ وہ ہچکچا رہی تھی اتنی جلدی سب کہنے کو، دل میں سے آتی ہوئی صداؤں کو ڈپٹ کر سلا رہی تھی۔ اس کے کوٹ پہ اپنی پوروں سے نادیدہ مٹی جھاڑتے ہوئے بولی۔ دیٹس یو لو می ٹو؟ وہ ذو معنی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، آئیں کھانا کھائیں، پھر واپس گھر بھی جانا ہے۔ وہ ان لمحات میں چھایا فسوں ختم کیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شیر دل مسکرا کر رہ گیا۔ اف، پہلے کیسے ہر وقت سنجیدہ مزاج بنے رہتے تھے، مجھے کیا پتا تھا اتنے رومانٹک ہوں گے یہ۔ تو گئی رمشا، وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سر پہ ہاتھ مار کر تیزی سے کچن میں آئی۔ رمشا نے شیر دل کا لایا گیا قدرے سادہ سا ریڈی میڈ سوٹ ڈریس پہن لیا۔ اس کا ہم رنگ دوپٹہ سر پہ اوڑھے وہ باہر آئی تو شیر دل وہیں کھڑے اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے رمشا کے چہرے پہ سوچ کی پرچھائیاں دیکھ لیں۔ رمشا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر جا کر وہ سب کی نظروں کا سامنا کیسے کرے گی۔ اسے یہی سوچ سوچ کر جھرجھری لی۔ اینجل ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس یار، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تھے۔ ڈونٹ اینجل، شیر دل نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رمشا آنکھوں میں اترے ہوئے آنسو پیچھے دھکیلنے لگی، جو بہت مشکل ترین امر تھا۔ کسی کو کچھ نہیں پتا اور کسی کو بتانے یا اس بارے میں کسی سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا، سب ختم ہو جائے گا، تو مجھ پر اپنا اعتبار ہمیشہ قائم رکھنا۔ باتیں کرتے ہوئے اسی اثنا میں وہ دونوں گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ شیر دل نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر بٹھایا، پھر دوسری جانب آتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ انگیشن پہ چابی گھماتے ہی گاڑی اس دل مینشن کی حدود سے نکل کر حویلی کے راستے پہ گامزن ہو گئی۔
تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ شیردل باہر نکلا اور رمشا کے لیے دروازہ کھولا تو وہ بھی باہر نکل آئی۔ اس نے رمشا کا ہاتھ پورے حق سے تھام لیا۔ رمشا کا ہاتھ اس کے ساتھ چلتے پسینے میں بھیگنے لگا۔ پہلے کبھی وہ سب کے سامنے شیردل کے ساتھ کبھی اتنا قریب نہیں ہوئی تھی۔ سب کیا سوچیں گے؟ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی۔ کوئی کچھ کہہ کر تو دیکھے، سب کے سامنے تم سے نکاح کیا ہے، کوئی بھگا کر نہیں لے گیا، وہ اٹل بہادری سے بولا۔ رمشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بے شک آپ نے لفظوں سے اقرار نہیں کیا، مگر حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنے دل اس شیر دل کو دے چکی ہیں۔ آپ کا دل چپکے سے میرے کان میں سب کہہ جاتا ہے۔ وہ مدھم سا مسکرا کر بولا تو رمشا نے اس کی بات سمجھ میں آتے ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ ڈارک اور لائٹ ڈبل شیڈڈ بلو لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، مناسب ہیلز پہنے، بامشکل شیردل کے شانے تک پہنچی ہوئے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ شیردل کی ہمراہی نے اسے نیا نکھار بخشا تھا، جس سے وہ کھل سی گئی تھی اور بنا میک اپ کے بھی دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتا ہوا شیردل معمول کے مطابق اپنے سحر انگیز شخصیت سمیت ڈارک بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ایک بار رمشا کے قدم پھر سے ڈگمگائے، مگر اس بار بھی شیردل نے اسے سہارا دے کر اس کا نازک کپ کپاتا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آج ولیمے کے لیے بھی حویلی کے باہر لان میں ہی انتظام کروانا تھا، اس لیے شیردل وہاں وقت پہ پہنچ گیا تھا۔ شہریار ہاؤس میں سے بھی سب لوگ حویلی پہنچ چکے تھے ولیمے کی تقریب کے لیے۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں تھے۔ عائشہ جو منسا کو پارلر بھیجنے کے لیے کسی کو کہہ رہی تھی، اچانک اس کی نگاہ اندر آتے ہوئے شیردل اور رمشا پہ اٹھی تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتے ساکت رہ گئی۔ انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر اور حیا سے لبریز چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں اس کی نظر اتارنا نہ بھولی۔ رمشا دوڑنے کے انداز میں تیزی سے اپنی ماں کے نزدیک آئی تو عائشہ نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ رمشا اپنی ماما سے ملنے کے پاس کھڑے اپنے بابا حسام کے پاس آ کر ان کے گلے لگی۔ حسام نے اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے استفسار کیا تو حویلی کے باقی سب مکین بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا اس سے مزید برداشت کرنا مشکل ہوا تو ان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ سب اپنا کام روک کر پریشانی سے رمشا کو روتا ہوا دیکھنے لگے۔ کیا ہوا رمشا، تم رو کیوں رہی ہو؟ رمشا کی نظر سامنے کھڑے ہوئے شیردل پہ پڑی جو اسے تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ کچھ نہیں بابا، وہ اپنے گالوں پہ موجود آنسو اپنے دوپٹے سے پونچھ کر روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ کچھ نہیں چچا جان، آپ پریشان مت ہو، یہ رخصتی کے آنسو ہیں، کل رات سے اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ کل تو اسے شیردل بھائی نے بہانے کا موقع نہیں دیا تو اس نے سوچا ادھار کیوں نہ رکھنا، اب بہا لوں۔ زخرف نے آگے بڑھ کر بات کو ہنسی مذاق کا رنگ دے دیا تو ماحول میں چھائی ہوئی سنجیدگی یکلخت سکون میں بدل گئی۔ وہ دونوں سب سے مل کر بیٹھ گئے۔ کیسے لگے شیردل بھائی؟ زخرف جو رمشا کے ساتھ بیٹھی تھی اسے شرارت سے چھیڑتے ہوئے بولی۔ اچھے ہیں، وہ سادگی سے بولی اور زخرف کو شرارت سوجی۔ کل گزری رات اور آج پورے دن کے مناظر ایک فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرانے لگے تو اس کے گال دہکنے لگے۔ اوئے ہوئے، ایسا کیا ہوا کل رات جو اتنا شرمایا جا رہا ہے؟ وہ اس کے بازو پہ اپنی کوہنی مار کر مسکراتے ہوئے بولی۔ جواباً رمشا نے اسے گھوری ڈالی۔ زخرف انسان بن جاؤ، وہ ڈپٹ کر بولی۔ چلا لو ابھی جتنا حکم چلانا ہے تم نے مجھ پر، جب میں تمہاری جٹھانی بن گئی دیکھنا سارے کام کراؤں گی تم سے۔ وہ اپنی نیلز پہ پھونک مار کر ادا سے بولی۔ رمشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
کیا کہہ رہی ہو؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ذرا اپنے شوہر نامدار سے بات کرو نا، انہیں کہنا کہ تھوڑی سی عقل اس خڑوس امرام شیر کو بھی دے دے اور تھوڑا سا رومانس کرنا بھی سکھا دے، ورنہ تو میں اس خڑوس فوجی کو دیکھتے ہوئے ہی رہ جاؤں گی۔ ہائے میری قسمت، مجھے بھی اس ہر وقت سڑا ہوا منہ بنا کر رکھنے والے خشک مزاج انسان سے ہی پیار ہونا تھا۔ وہ دہائی دینے کے انداز میں بولتے ہوئے رمشا کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ زخرف دل میں اس کے لیے بہت خوش تھی کہ رمشا کے چہرے پہ کل والی بات کا ہلکا سا شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس سے اس وقت واقعے کے متعلق بات کر کے اس کے زخموں کو ادھیڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنی ادھر ادھر کی مارنے لگی۔ رمشا نے خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں پایا تو نگاہیں اٹھا کر دیکھیں۔ شیر دل کی نیلی آنکھیں اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ جاؤ رمشا، چینج کر لو، پھر پارلر بھی جانا ہے، دائشہ نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے زخرف سے کہا تھا، اس نے بات کر لی ہے بیوٹیشن سے، بیوٹیشن گھر ہی آ جائے گی سب کو تیار کرنے کے لیے، شیر دل نے دائشہ کو آگاہ کیا۔ اچھا کیا، بچیاں آنے جانے کی خواری سے بچ جائیں گی، وہ کہتے ہوئے باقی کی تیاریاں دیکھنے لگی۔ شیر دل اٹھ کر باہر نکل گیا تقریب کے حساب سے سجاوٹ دیکھنے کے لیے۔ آج پری کو اس زندگی سے گئے 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ سچ کہتی تھی وہ میرے لیے بنی تھی، میں نے اسے خود سے دور کر کے اسے بھی سزا دی اور خود کو بھی۔ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ بھی اس سے پیار کرتا تھا، اس کی شرارتوں میں ہی تو اس کی جان بستی تھی، اس کی فرمائشوں میں تو زندگی تھی۔ درد ہے تیری طلب جو بھی ہے مسلسل ہے، اس کے بنا جو دن اور راتیں کئی کٹی سب بے معنی لگنے لگی۔ آریان اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ وہ جب پری کو مسجد میں چھوڑے باہر نکل گیا، پری اس کے پیچھے آنے کے لیے باہر نکلی تھی، تبھی زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کا شوہر مروان اور اس کے بھائیوں اور والدہ سمیت سب اس حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے، مگر پری زوردار دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے اچھل کر دور جا گری۔ کسی نیک صفت انسان نے جب عروسی لباس میں ملبوس ایک لڑکی کو زخمی حالت میں دیکھا تو اسے اپنے ساتھیوں سے مل کر ہسپتال چھوڑ آیا۔ آریان اس وقت مسجد واپس پہنچا تھا جب وہ لوگ پری کو ہسپتال لے جا چکے تھے۔ پری کا علاج اس سرکاری ہسپتال میں 1 ماہ چلتا رہا۔ ایک دن نیلم بائی اپنے کسی گاہک سے وہاں ملنے کے لیے آئی تو اس نے ایک خوبصورت ترین لڑکی کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ارے یہ تو ہیرا ہے، ہیرا نیلم بائی کے کوٹھے پہ چمکے گا تو اسے 4 چاند لگا دے گا۔ اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس نے اپنی اس کی ساری معلومات اکٹھی کی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ لاوارثوں کی طرح 1 ماہ سے یہاں پڑی ہے تو اس کی مراد بر آئی۔ اس نے راتوں رات اپنے آدمیوں سے کہہ کر اسے وہاں سے نکلوایا۔ پری کو جب ہوش آئی تو اس نے خود کو ٹرین میں پایا۔ آپ کون؟ پری نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے تم مجھے بھول گئی چاندنی، میں تیری خالہ ہوں۔ تیرے ماں باپ بیچارے ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو اب تو میرے ساتھ رہتی ہے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، تو بتا تجھے بھوک لگی ہے تو کچھ لے کر دوں کھانے کو؟ وہ پری کو کہتے ہوئے ٹرین میں موجود پھیری والے سے مخاطب ہوئی۔ اس عورت جس کے منہ میں پان تھا وہ اسے اپنی بھانجی بتا رہی تھی۔ پری نے ذہن میں بہت زور ڈالا مگر اسے سوچنے کے باوجود بھی کچھ یاد نہیں آیا۔ یوں پری نے چاندنی بننے کا سفر طے کیا۔ وہ نیلم بائی کے کوٹھے پہ آ گئی، وہاں رہنے لگی۔ نیلم بائی نے اسے ایک کوٹھے والی کی ادائیں، ان کی زبان سکھائی، ان کا ادب آداب سکھایا، اسے ناچنے میں مہارت دلوائی۔ پری عرف چاندنی نے نیلم بائی کی ہر بات مانی سوائے جسم فروشی کے۔